अस्सलाम वालेकुम गाइज, हम आज फिर से एक वीडियो में रिएक्शन करने वाले हैं। वीडियो मौलाना तारिक जमील जी का बयान है और वेरी इमोशनल बयान, रुला देने वाला बयान। ये बयान जो है रुला देने वाला है, बहुत ही क्राइंगफुल बयान है गाइज। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद रिएक्शन करेंगे। तक पहुंचने का रास्ता कुर्बानियों से होके जाता। आप सब मुतवस्सित या गरीब लोग बैठे हो, मेरे नबी जैसा गरीब पूरी कायनात में कोई नहीं। मैं जबूती सोमालिया गया हूँ, वहाँ के गुर्बत को देखकर मुझे लगा जैसे लफ्ज़ गुर्बत भी उनकी गुर्बत पे रोता है। ऐसी गुर्बत मैंने पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं देखी जो मैंने जबूती में देखी, सोमालिया में देखी, कैमरून में देखी, चॉड में देखी, सूडान में देखी। 24 घंटे में एक दफ़ा भी खाना नसीब नहीं। हमारा गरीब से गरीब आदमी 24 घंटे में चूल्हा जला बैठता है, लेकिन मेरे नबी पर जो गुर्बत आई, कोई है पूरी दुनिया में तो अल्लाह ने मुझे फिराई है जिसके घर में 2-2 महीने चूल्हा न जलता हो। मेरे नबी वो फ़कीर थे जिनके घर में 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता था। एक रात आप सोए हुए, कभी यूं करवट बदले और कभी यूं करवट बदले, बार बार हज़रत आयशा के साथ। तो थोड़ी देर के बाद आप थोड़ा सा आगे हुए और चारपाई की जो लकड़ी होती है जिस पर बांध बुना होता है, उस पर पेट को यूं फिक्स करके और नीचे लटक गए, धड़ आधा नीचे लटक। फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना। वाह वाह वाह, क्या मकाम है क़ाब क़ौसैन, और क्या हालात से गुजर रहे हैं कि यूं आधा धड़ नीचे लटक गया। हम आयशा उठ के बैठ गई, या रसूल अल्लाह खैरियत क्यों? आप उठ के बैठे, कहा आयशा भूख बहुत लगी, भूख बहुत लगी, इसलिए प्रेशर दिया ताकि वो जो भूख की तलब है ना मैदे में, उसको प्रेस किया। इसलिए पत्थर बांधते थे कि वो पीछे चला जाए। अब मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, एक साबिना कर या रसूल ये देखें कपड़ा हटाया, ये देखें मैंने पेट पे पत्थर बांधा। जिनके लिए कायनात बनाई, जिन्हें अपना हबीब कहा, जिनके चेहरे की कसमें उठाई, वद्दुहा, जिनकी जुल्फ़ों की कसमें उठाई, वल्लैल इज़ा सजा, जिनके मुंह से निकले बोल की कसम उठाई, वक़ीलिही, जिनके किताब की कसम उठाई, वल कुरआनिल मजीद, जिनके शहर की कसम उठाई, वहादल बलदिल अमीन। इतनी बड़ी हस्ती। आपने कहा ज़रा इधर देखो, आपने पेट से कपड़ा हटाया तो आपने 2 पत्थर बांधे। देखो मैंने 2 बांधे। कोई ऐसा फ़कीर है दुनिया में? दिखाओ। आयशा भूख बहुत लगी तो अल्लाह के तो हज़रत आयशा रोने लगी, कहा या रसूल अल्लाह फिर आप अल्लाह से मांगते क्यों? कहा आयशा नहीं मांगूंगा, इसी भूख में अल्लाह से मुलाकात कर, नहीं मांगूंगा। मुझसे पहले मेरे जो भाई आए अंबिया, वो इसी फ़क्र में गए, मैं भी इस फ़क्र में जाऊंगा। अपने घर में ये दुख रखा, अपनी औलाद के ज़बा होने को कबूल किया, ताकि आइंदा आने वाली उम्मत का गरीब तबका गिला न करे, शिकवा न करे, हराम रास्तों पे न जाए, गलत रास्तों पे न जाए, और मालदार फ़ख्र न करे मैं कोई बड़ा आदमी बन गया हूँ, मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री बन गई है, मेरी इतनी बड़ी कमाई हो गई है। ये ना ये बड़ाई की चीज़ है, ना वो छोटाई की चीज़ है। जिससे अल्लाह राज़ी है वो बड़ा है, जिससे अल्लाह नाराज़ है वो छोटा है, चाहे गरीब है चाहे मालदार है। हज़रत आयशा फरमाती हैं, बेटा 2-2 महीने गुजर जाते थे, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, चूल्हा नहीं जलता था, 2-2 माह गुजर जाते थे। एक दफ़ा बाग में तशरीफ़ ले गए, अब्दुल्ला बिन उमर आपके साथ हैं, सुबह का वक्त है, तो अब खजूरें गिरी पड़ी, जो मिल्क नहीं होती ना, किसी कौवे ने ठोंक मारी, किसी तोते ने उसको ऐसे ही वो
اس کو ٹک دیا اپنی اس کے ساتھ چونچ کے ساتھ، تو وہ گر پڑی۔ اب اٹھا کے صاف کر کے کھا رہے تھے، اور عبداللہ سے کہہ رہے تھے عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ انہوں نے کہا جی مجھے بھوک نہیں ہے۔ آپ نے کہا عبداللہ مجھے بھوک ہے، آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، چوتھا دن۔ تمہیں کوئی ہے جس کے ہاں 4 دن فاقہ چلتا ہوں؟ آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ ہمارے دسترخوان پہ کتنا کھانا اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر میں جاتا ہے، آج 4 دن گزر چکے ہیں میں نے کچھ نہیں کھایا۔ هذه صبح رابعة ما ذقت شيئا، آج چوتھی صبح میرے اوپر طلوع ہوئی ہے، ایک لقمہ نہیں کھایا۔ آپ مسجد میں بیٹھے تھے، کعب بن عجرہ آئے تو آپ کو دیکھ کر ایسے کہنے لگے یا رسول اللہ ما لی اراک متغیر اللون، یا رسول اللہ آپ کا چاند سا چہرہ چمکتا آج مرجھایا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے؟ تو آپ نے یوں اپنے پیٹ پہ یوں انگلی رکھ کر کہا ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذاتک منذ 3۔ کہا آج 3 دن گزر چکے ہیں، پیٹ میں ایک روٹی کا ذرہ داخل نہیں ہوا، ذرہ، لقمہ نہیں ذرہ، روٹی کا ایک ذرہ پیٹ میں داخل نہیں ہوا۔ اور اتنی بڑی رسالت، اتنی بڑی نبوت، اپنی امت کے غریبوں کی تسلی کے لیے اور اپنی امت کے مالداروں کو سبق دینے کے لیے کہ اللہ رزق دے تو اپنی حیثیت نہ بھولو، اور اللہ نہ دے تو اپنے حبیب کی قربانی نہ بھولو۔ انہوں نے تو جان بوجھ کے یہ کیا، جان بوجھ کے، یہ نہیں کہ آپ کو کوئی تنگی اللہ کی طرف سے، جان بوجھ کے۔ اور سارے گھر کا یہ حال ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے، کہا بیٹے میں اندر آ جاؤں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں، ایک صحابی تھے عرب سردار، میرے ساتھ عمران بھی ہیں۔ کہا ابا جان میرے گھر میں اتنی چادر نہیں کہ اپنے آپ کو چھپا سکوں، پردہ کرنے کے لیے میرے پاس چادر کوئی، تو آپ نے اپنی چادر اندر دے دی، کہا اس سے پردہ کر، تو لپیٹ لی۔ اب اندر آئے تو آپ نے پوچھا میں نے سنا تھا تو بیمار ہے، میں تیرا حال پوچھنے آیا ہوں۔ تو باپ کو دیکھ کے آنسو نکل آئے کہ یا رسول اللہ بیماری بھی ہے اور بھوک بھی ہے، دونوں ہی ہیں، صرف بیماری نہیں بھوک بھی ہے۔ بڑے بڑے مصیبتوں سے لڑ جانے والے ماتھے پہ کبھی بل نہ آیا، بیٹی کے آنسوں نے پگھلا بھی دیا اور رلا بھی دیا، آپ بھی رو پڑے، آپ بھی رو پڑے۔ پھر کہا میری بیٹی نہ رو، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام طواقا، آج 3 دن ہے میں نے ایک لقمہ نہیں کھایا، میں تیرے ساتھ۔ اور میری بیٹی میں تمہیں بتاؤں، میرے رب نے مجھے کہا تھا میرے حبیب اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونا بنا دو، 10 میل لمبا چوڑا ہے احد پہاڑ، 10 میل، میں احد پہاڑ سونا بنا دوں آپ کی خدمت میں پیش کروں؟ تو میں نے کہا نہیں یا اللہ مجھے نہیں چاہیے، میں ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا۔ پھر فرمایا بیٹی کیا تجھے یہ عزت کافی نہیں ہے کہ اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا؟ یہ سرداری سونے چاندی میں تل کے نہیں ملی ہی، ہوئے 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 قربان جاؤ۔ بھائیو آپ سب ماشاءاللہ نوجوان نظر آ رہے ہو، تھوڑا وقت نکال کے اگر آپ پڑھے ہوئے ہو اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، اپنے نبی کی زندگی پڑھا کرو، بڑا ایمان بھی بنے گا، حوصلہ بھی ملے گا۔ آپ حسن حسین کو کہتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کے ٹکڑے، میرے سینے کی ٹھنڈک، میرے لاڈلے، جنت کے چاند، جنت کے سردار، میرے 2 پھول، یہ سارے الفاظ حسن حسین کے لیے ہیں۔ اور ان کے بھوک کی وجہ سے رونے کی آواز سنتے تھے اور تڑپتے تھے، لیکن روٹی نہیں مانگی ان کے لیے، روٹی نہیں مانگی، کہ اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینی تھی کہ اگر میں فقیر بن کے جا رہا ہوں تو تمہارے اوپر بھی امتحان ہے، چند دن برداشت کرو۔ آپ نے فرمایا
سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا. سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا. وما یا فقراء المؤمنین، اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگوں، میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ میرے ساتھ پہلے داخل ہوں گے. حضرت فاطمہ کے گھر میں فاقہ حد سے بڑھ گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کے نبی سے کچھ تو مانگ کے آؤ، کچھ تو پیٹ میں جائے. زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا. یہ ایک دفعہ اتنا فاقہ آیا کہ حضرت علی جیسی ہستی نے بھی کہا جاؤ. تو آپ تشریف لائیں اور دروازے پہ دستک دی تو اتنا پیار تھا. جب حضرت فاطمہ گھر میں داخل ہوتی، اللہ نے ہمیں اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اللہ نے ہمیں اپنے نبی سے یہ بھی سکھایا. حضرت فاطمہ جب بھی گھر میں آتی، اور ساتھ ہی تو گھر تھا، دیوار سے دیوار ملی تھی، روز کا آنا جانا، تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے تھے. آؤ فاطمہ کیا حال ہے، کھڑے ہو جاتے اور تیزی سے آگے بڑھتے. دروازے پر ہی حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے، ہاتھ کا بوسہ لیتے، بوسہ لے کر ہاتھ پکڑے بیٹی کو چارپائی پہ پہلے بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے. اکرموا اولادکم، میرے نبی نے کہا اولاد کو عزت دو، پھر وہ تمہیں عزت دیں گے. ہمارے ماحول میں اکثر ماں باپ نے اولاد پہ ڈنڈا ہی اٹھایا ہوتا ہے، پھر ان میں بغاوت پیدا ہو جاتی، پھر کہتے ہیں اولاد نافرمان. آپ نے دستک دی تو کہنے لگے یہ تو فاطمہ کی دستک ہے، خیر تو ہے، پہلے تو کبھی اس وقت میں آئی نہیں. تو آپ نے ام ایمن سے کہا دروازہ کھولو. ام ایمن نے دروازہ کھولا تو آپ نے استقبال کیا، بٹھایا، پوچھا بیٹی کیا ہوا، اس وقت میں کیسے آئیں؟ کہ یا رسول اللہ بہت فقر ہے، بہت بھوک ہے، آپ کے پاس سنا کچھ مال آیا ہے، کچھ ہمیں بھی دے دیا جائے. اتنی صابر بیٹی زندگی میں ایک دفعہ بھوک کی شکایت لے کر آئیں، اور آگے باپ نے پھر پیپر لے لیا، پھر امتحان میں ڈال دیا. آپ نے کہا بیٹی میرے پاس 5 بکریاں کھڑی ہیں، دے دوں یا 5 دعائیں سکھا دوں؟ یہ بھی کوئی کتنا سخت موقع تھا، کتنا سخت موقع ہے کہ صبر کا پہاڑ بیٹی اتنی مجبور ہو کر آتی ہیں کہ یا رسول اللہ برا حال. تو میرے نبی کہتے بیٹی یہ بکریاں بھی لے جا، دعائیں بھی لے جا، دونوں جمع کر دیتے، یا دعائیں بعد میں سکھا دیتے، بکریاں دیتے، ایک تو دے دیتے. پر امت کے غریبوں کو تسلی دینی تھی، چونکہ امت میں اکثر طبقہ غریب ہوگا. تو آپ نے کہا بیٹی 5 بکریاں دوں یا 5 دعائیں دوں؟ تو وہ سمجھ گئیں اپنے باپ کے مزاج کو کہ ابا جان امتحان لے رہے ہیں. تو کہا ابا جان بکریاں چھوڑ دیں، مجھے دعائیں سکھا دیں، مجھے بکریاں نہیں چاہیے. بھوکے کی رات بھی گزر جاتی ہے اور بھوکے کا دن بھی ڈوب جاتا ہے. تو آپ کا چہرہ ایسے کھل گیا کہ میری بیٹی پاس ہو گئی. کہا بیٹی آپ تم دعا میں یہ کہا کرو یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین. یہ تیرے لیے 5 بکریوں سے اعلیٰ چیز. اب گھر واپس گئیں خالی ہاتھ. حضرت علی نے فرمایا تو کچھ بھی نہیں لائی؟ کہا نہیں لائی ہوں، بہت کچھ لائی ہوں. کہا کیا؟ کہا میں دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کے آ گئی. ذہبت للدنیا وجئت بالآخرہ. تو حضرت علی نے فرمایا تیرا آج کا دن سب سے اعلیٰ دن، خیر ایام کی حال. داماد کا امتحان لے لیا، حضرت علی کو بلا لیا. علی 5000 بکریاں دوں کہ 5 دعائیں دوں؟ اس وہاں تو 5 بکریاں، اب 5000 کر دیں. علی 5000 بکریاں لیتے ہو یا 5 دعائیں لیتے؟ تو بھی سمجھ گئے کہ آج میرا محبوب مجھ سے امتحان لے رہا ہے کہ علی کتنا کو مضبوط ہے اپنے ایمان میں. اور فاقے میں نے بتا دی کیا گزر رہے ہیں. آدمی اپنی بھوک سہ لیتا ہے، اولاد کا رونا برداشت نہیں ہوتا ہے. علی 5 دعائیں دوں کہ 5000 بکریاں؟ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ دعائیں سکھا دیں، بکریاں نہیں چاہیے.
میرے نبی کا چہرہ کھل گیا کہ میرا داماد بھی پاس ہو گیا۔ کالی تو یہ دعا مانگا کر روزانہ، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی خلقی وبارک لی فی رزقی وقنعنی بما رزقتنی ولا تذهب قلبی الی شیء صرفتہ عنی۔ یہ 5 دعائیں تو مانگا کر، 5000 بکریوں سے زیادہ ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرا گناہ معاف کر، وسع لی خلقی، میرے اخلاق عالی شان کر، بارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکت دے، قنعنی بما رزقتنی، مجھے لالچ سے نکال دے، مجھے لالچی نہ بنا، مجھے حریص نہ بنا، ولا تذهب قلبی الی شیء صرفتہ عنی، جو تو نے مجھے دیا نہیں اس کی میرے اندر سے طلب بھی ختم کر دے، مجھے اس کا طلبگار بھی نہ بنا۔ کہ یہ 5000 بکریوں سے زیادہ ہے۔ میں نے تھوڑا سا اپنے نبی کے گھر کا نقشہ آپ کو بتایا کہ یہ چند دن صبر کی دنیا ہے، اللہ راضی ہو گیا تو موت سب سے خوبصورت پیغام۔ بہت ہی اچھی ویڈیو ہے اور بیان تو دل کو چھو جانے والا ہے، واقعی بہت ہی زیادہ ایموشنل ویڈیو تھی۔ اور جو بتایا گیا ہے کہ بھوک ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ کو لگا تھا، لیکن انہوں نے اللہ سے کچھ بھی نہیں مانگا۔ انہیں پورا وشواس تھا کہ اگر میں مانگوں گا تو آنے والی جو امت ہے انہیں وہ کیسے ہوں گے پھر۔ تو انہوں نے یہ چیز دیکھا اور انہوں نے کچھ نہیں مانگا اللہ سے، انہیں پورا وشواس تھا۔ ایسے ہی ان کی بیٹی اور انہیں بھی ان سے امتحان لیا تو وہ سمجھ گئے تھے اس چیز کو کہ یہ ہم سے امتحان لے رہے ہیں، اسی لیے 5 بکری کہی اور انہیں 50 بکری کہیں۔ تو ویڈیو کیسی لگی ہو، ملتے ہیں اگلے